जनवरी की सर्द रातों में हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। इस घर में भी हर तरफ खामोशी का राज था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। 3 लोगों के यहाँ मौजूद होने के बावजूद खामोशी का राज था। कुछ देर बाद लड़की गोया हुई, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं और आइंदा प्लीज इस घर में आने की कोशिश ना कीजिएगा। वो अपना हुक्म सुनाकर सीढ़ियों के जीने तय करते हुए अपने कमरे में झांक घुसी। आज उसका दुख बहुत बड़ा था। उसके पास रिश्तों के नाम पर एक फर्द भी मौजूद न था जिसके कंधे पर सर रख के वो रो लेती और अपना दिल हल्का कर लेती। अब एक अल्लाह ही उसका सब कुछ था। उसी के सामने सिद्धार्थ हो चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि वही एक मालिक है, उसके सुनने वाला और दिलों का हाल जानने वाला है। उसके कमरे से निकलकर हम नीचे देखें तो 2 अफराद जो उसे आज लेने आए थे वो सोफे पर बराजमान शाना अंदाज में बैठे थे। उनके अंदाजे के मुताबिक वो लड़की अभी भी गलत फैसला कर रही थी, लेकिन जब उसका दिमाग काम करने लगेगा तब उनके साथ जाने का फैसला करना पड़ेगा उसे। अब क्या करें बाबा, हम सारी रात का इसी तरह गुजार देंगे। अब्बास खान का पोता उकता गया तो उनसे मुखातिब हुआ। हाँ, हम इसे लिए बगैर इस दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है, चाहे हमें 10 दिन भी ऐसे बैठे रहकर गुजारने पड़े। अब्बास खान रोबदार अंदाज में बोले। इस घर के मुलाजमिन भी हैरान थे कि जिस शख्स को उनकी बीबी साहिबा ने बेइज्जती करके जाने के लिए कह दिया, उसके बावजूद यहाँ रोक जमाए क्यों बैठा है। मुलाजमिन न जानते थे कि अब्बास खान जो फैसला कर ले उस फैसले को मानना हर किसी के लिए लाजमी हो जाता है। वरना अब्बास खान ये नहीं देखता कि उसके सामने उसका बेटा, बाप या पोता खड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मैं में जीता है और सबको अपनी मैं के मुताबिक ही जीना सिखाता है। पर अब्बास खान की पोती ने आज उनकी मैं को सख्त दर पे लगाई थी, उसके बावजूद वो अपनी मैं समेत वहीं मौजूद थे। अब्बास खान 2 बेटों के बाप थे। उनकी बेगम ने उनका साथ अपने दूसरे बेटे की पैदाइश पर ही छोड़ दिया था। अब्बास खान अपने गांव के वडेरे थे और वो अपने बेटों को भी इसी शोबे में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनका छोटा बेटा बहुत जिद्दी साबित हुआ था। उसने शहर जाकर मास्टर्स की डिग्री ली और वहीं का होकर रह गया। अब्बास खान ने जब अपनी भतीजी से उसे शादी करने का कहा तो उनके बेटे ने साफ इनकार कर कर अब्बास खान के बेटे होने का सबूत पेश कर दिया। अब्बास खान ने उसे धमकियां दी, पर वो तब भी लौट कर न आया और आज से 2 दिन पहले वो हमेशा के लिए सरजमीन से जा चुका था। उन्हें जैसे ही अपने छोटे बेटे की मौत की खबर मिली वो फौरन दौड़े चले आए, क्योंकि इसमें भी इनकी मैं ही पोशीदा थी। उन्होंने अपने बेटों के बचपन में ही जायदाद और हवेली अपने बेटों के नाम कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के नाम उनके बच्चे उनसे जायदाद मांगने आए। अगर ऐसा हो जाता तो उनकी बिसात बिछाई हुई उल्टी हो जाती और उनकी मैं भी हमेशा के लिए मर जाती। आप लोगों को कल रात मेरी बात सुनाई नहीं दी थी या आप लोग बेरे हो गए। वो सुबह सवेरे नीचे उतरी तो इन 2 अफराद को अपने डाइनिंग टेबल पर मजे से नाश्ता करते देखकर पहले हैरान रह गई, फिर गुस्से में बोली, तुम अब्बास खान की पोती हो और अब तुम्हें यह जेब नहीं देता कि तुम अपने दादा के सामने ऊंची आवाज में बात करो। अब्बास खान ऊंची आवाज में बोले ताकि मुलाजमिन तक साफ आवाज जा सके। दादा, पिछले 20 सालों तक तो मैं किसी दादा से वाकिफ नहीं थी, और फिर आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपकी पोती हूँ। वो उनसे दुगना ऊंची आवाज में बोली थी। अब्बास खान का पोता हैरान और परेशान उसका सरतापा जायजा लेने में मगन था, जबकि अब्बास खान इस लड़की की जरूरत पर आग बगोला हो गए थे। अब तुम अब तुम 2 कौड़ी की लड़की मुझसे सबूत मांगोगी? तुम जैसी लड़की के लिए यही काफी होना चाहिए कि तुम अब्बास खान तुम्हें अपनी पोते पुकार रहा है, वरना तुम जैसी लड़कियां। अब्बास खान इस्तेज़ाई अंदाज में बोलते मिशाल खान के सब्र का पैमाना लबरेज कर चुके थे। वो उनकी बात दरमियान में काट गई। बस बहुत हो गया, आपको कोई हक नहीं है मुझ पर कीचड़ उछालने का। ये मत भूलिएगा अब्बास खान के आपके मेरे अलावा भी पोते आपके घर में मौजूद हैं। वो करीब आकर उनकी आंखों में आंखें डाले बोली। अब्बास खान इस जिद्दी और मुंह पर लड़की के सामने बेबस होते जा रहे थे। उनकी सारी कोशिशों पर वो लड़की जो उनकी पोती थी पानी फेर चुकी थी। विशाल को अब उनके उठने और यहाँ से चले जाने का इंतजार था, पर अब्बास खान डीठ बने मजे से बैठे नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। वो पैर पटक कर सीढ़ियों के जीने तय करते फलांगती अपने कमरे में बंद हो गई। हेलो, आई एम अरमगन खान। वो लान में झूला झूलती किताब पढ़ रही थी जब अरमगन चला आया। मैं तो सारी दुनिया में लड्डू बांटू कि आप अरमगन खान है, विशाल नागपुर चढ़ाकर बोली। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती कर सकती हैं। मेरे बाबा आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकते हैं पर अरमगन खान नहीं। वो उसकी बेइज्जत करने पर तप गया। आपके बाबा ने ये बदतमीजी बर्दाश्त की या मैंने उनकी बकवास? वैसे तुम सबको अपनी बुराइयां बयान करने का इतना शौक क्यों है? विशाल कहते उठने लगी। क्योंकि उसका अब्बास खान के पोते से बातें और गप्पे लगाने का कोई इरादा नहीं था। विशाल खान, अगर मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ ना तो सिर्फ अपने बाबा की वजह से, वरना मेरा यह हाथ तुम्हारे गालों पर कड़ाकेदार थप्पड़ का निशान जरूर छोड़ जाता। अरमान खान गुस्से से कहता वहां से तनफन करता चला गया और पीछे मिशाल उसकी बातों पर सड़ते से बुरा भला कहती रही। मिशा ने दादा पोते को 2 दिन तक इसी तरह बर्दाश्त करती रही, पर अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसको कोई ना कोई तो फैसला जरूर करना था और वो डाइनिंग पर बैठी दादा पोते का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे अपना फैसला सुनाना जरूरी था। वो दोनों उसके सर पर हाथी की तरह सवार होते रहते थे, लेकिन यहाँ से नहीं टलते थे।
اوہو بابا، آج تو بڑی بے صبری سے ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ ارمغان اور عباس خان ڈائننگ ہال میں گھسے تو مشال ان کی طرح متوجہ ہو گئی۔ ارمغان کی بات پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا کچا چبا جائے۔ ہاں بیٹے، عقل جب آتی ہے تو اچھے اچھوں کو سکھا دیتی ہے۔ عباس خان تنتیا گویا ہوئے۔ آئے بڑے مجھے عقل دلانے والے، خود کے پاس ہے نہیں تبھی بن بلائے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ وہ منہ پر بولتی تو تیر سیدھے نشانے پر لگتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ تیر نشانے پر لگے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا فیصلہ یہاں کوئی نہ مانتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، پر ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ عباس خان حیرانگی سے گویا ہوئی۔ آپ اپنی ساری جائیداد نہ میرے نام کر دیں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کر رہ لوں گی۔ مشال کا نشانہ سیدھے تیر پر نہیں بلکہ عباس خان کے منہ پر جا کر لگا تھا۔ وہ ارمغان خان اسے ہکا بکا تک رہے تھے۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو یا ہمیں بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارمغان غم اور غصے کی شدید صدمے کی کیفیت سے چلایا تھا۔ ہاں، ارمان خان بنے بنائے کو پاگل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تنزیتی چلانے سے بعد نہیں آئی۔ بس بہت ہو گیا، اب کوئی ایک لفظ نہیں بولے گا۔ تمہارے نام کل ساری جائیداد کر دی جائے گی، پر اس بات کی کیا گارنٹی کہ تم ہمیشہ عباس خان کی حویلی میں رہو گی؟ عباس خان کا فیصلہ سن کر ارمان کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ جس شخص نے اپنے پوتے کے مانگنے پر اس کو 1 کروڑ روپیہ نہ دیا، وہ اپنی پوتی پر ساری جائیداد نچھاور کرنے کے لیے کیسے مان سکتا ہے؟ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر میری شرط نہ مانے گی تو آپ لوگ آج اسی وقت یہاں سے گھر سے جا سکتے ہیں، ورنہ دھکے دے کر نکالنا مجھے بھی آتا ہے۔ وہ اپنی سنا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آخر اس نے عباس خان کو بتا دیا تھا کہ وہ انہی کی پوتی ہے جو اپنی ماں کی ہی سنتی ہے۔ آج وہ خان حویلی آ چکی تھی۔ اس کا حویلی میں شاندار استقبال کیا گیا تھا، کیونکہ وہ مشال احمد خان بن کر نہیں بلکہ مشال ارمغان خان بن کر اس حویلی میں راج کرنے اور سب کو ٹکنی کا ناچ نچانے آئی تھی۔ یہاں اس کے ارادوں سے کوئی بھی واقف نہ تھا، ورنہ شاید اس کا اتنا شاندار استقبال نہ کیا جاتا۔ اسے سیدھا ارمغان خان کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ وہ عام دلہنوں کی طرح لال جوڑے زیور سے لدی پدی نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے سے بیداری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ مشال، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، ویسے بھی بھائی آنے والے ہیں، انہی کو کہہ دیجیے گا میں چلتی ہوں۔ اس کی نند کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد اٹھ کر ڈریسنگ تک آئی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ ارمغان خان، مشال خان کا شوہر، ایسا مزہ چکھاؤں گی تمہیں تمہارے گھر والوں کو کہ چاہ کر بھی مشال خان کو بھلا نہیں پاؤ گے۔ وہ مزے سے پلاننگ کرتی ہوئی سارا زیور اتار کر بیڈ پر پھینک کر واش روم میں گھس گئی۔ ارمغان اندر آیا تو مشال کو غائب اور زیور پہلے ہوئے دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ اس کے لیے نہیں سجی تھی بلکہ اپنی شرط پوری کروانے کے لیے سجی تھی۔ میرے کپڑے پریس کر کے الماری میں لٹکا دو، صبح مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ارمغان لیپ ٹاپ میں مصروف اسے دیکھے بغیر حکم جاری کیا۔ مشال اس کے حکم پر سطح پر سلک کر رہ گئی۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری جو تمہارے کام کرتے پھروں، وہ کہہ کر دوبارہ کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ ارمغان اس کی بات پر غصے سے اٹھا اور جانن اندازوں سے کتاب چھینی۔ نوکر نہیں ہو پر بیوی تو ہو نا، کون سا تم کھانا بناتی ہو یا صفائی کرتی ہو؟ ایک سوٹ پریس کرنے سے موت نہیں آ جاتی؟ موت ہی آ جائے گی، بہت شوق ہے نا اپنی بہن صاحبہ سے، کہو ویسے بھی 2 دن کی مہمان ہے بیچاری۔ مشال اس سے اسی کے انداز میں کتاب چھین کر دوبارہ وہیں جم گئی۔ ارمغان غصے سے باہر نکل گیا اور پیچھے مشال اس کے جانے پر شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ کتاب میں مگن ہو گئی۔ آج خان حویلی کو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ارمان خان کی بہن کی آج شادی تھی۔ مشال کا موڈ صبح سے ہی سخت خراب تھا اور اس وقت وہ تیار ہونے کے بجائے کمبل اوڑھے آرام فرما رہی تھی۔ ارمغان واش روم سے باہر نکلتا ہوا اسے سوئے دیکھ کر تپ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھجلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یا بہن کو پتہ لگے کہ وہ خوش نہیں ہے، ورنہ ان کی آج کی خوشی ملا میٹ ہو جاتی۔ مسئلہ آج نہیں، مجھے تم سے نکاح کرتے وقت سے ہے۔ پاگل ہی تھی جو اس ڈبے میں رہنے کے لیے شرط رکھ دی۔ یہ حویلی اگر تمہیں ڈبہ لگ رہی ہے تو سوچو مشال خان، تمہارا گھر تو پنجرا لگے گا نا۔ وہ ماتھے پر بل لائے گیا، وہاں میں آزاد تو رہتی تھی، اب تو باہر قدم بھی رکھوں تو سب پوچھتے کہ اپنے شوہر سے اجازت لی۔ پاگل لوگ، وہ چڑ کر بولی۔ بکواس بند کرو اور اٹھ کر شرافت سے تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمغان نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ نہیں بننا مجھے شو پیس، نہ تمہاری بیوی بن کر سب کو دکھاوے کا مجھے شوق ہے۔ وہ دوبارہ کمبل لینے کے لیے آگے بڑھی تو ارمغان نے اس کی کلائی پکڑ لی اور زبردستی اسے کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا۔ کیا ہے؟ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مشال روحان سی ہو گئی۔ اچھا درد ہو رہا ہے مشال خان کو، اتنی سی ہمت تھی بس۔ وہ مشال خان، پھر تو تم ارمغان خان کی بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارمغان خان کم ہمت لوگوں سے واسطہ نہیں رکھتا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے بولا، تو چھوڑ دو نا، مجھے کوئی شوق نہیں تم جیسے جاہل انسان کے ساتھ رہنے کا، ابھی کے ابھی طلاق دو مجھے۔ وہ غصے سے چلائی۔ اس بات سے بے نیاز کے ارمغان خان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خان حویلی میں آج تک کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہو جو طلاق دے۔ بہت شوق تھا نا جائیداد کی آڑ میں شادی کرنے کا، تو اب بھگتو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے بھی اپنی بیوی کو تیار کرنا آتا ہے۔
ارمغان اسے کہہ کر آئینے کی طرف بڑھ گیا اور وہ اس کی باتوں کو غور کرتی غصے سے واش روم میں بند ہو گئی۔ مشال بیٹی مہندی نہیں لگائی آپ نے؟ ارمغان کی ماں اس کی خالی ہتھیلیاں دیکھ کر حیرانگی سے بولی۔ اوہ ایک تو یہ ریشما، اس کو کل کہا بھی تھا کہ آپ کو آپ کے کمرے میں ہی لگا دے، پر بھول جاتی ہے سب۔ انہوں نے اس کے کہنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ریشما کو بھی آواز لگا دی۔ آپ رہنے دے، مجھے پسند نہیں ہے مہندی، نہ ہی مہندی کا شوق ہے اور نہ ہی آپ کی بیٹی کی شادی میں آنے کا شوق تھا، بلکہ زبردستی لائی گئی ہوں۔ مشال اس بات سے بے نیاز کے پیچھے ارمغان کھڑا بولتی چلی گئی۔ لیکن تمہارے مجاز خدا کو شوق ہے اس کی بیوی کے خالی ہاتھ نہ رہیں۔ ارمغان سنجیدگی سے بولتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ مشال ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوگا اور اس کی باتیں سن لے گا۔ جی بیگم صاحبہ، آپ نے مجھے بلایا؟ اسی وقت ریشما ادھر آنے کے لیے ریشما اور مشال کو دیکھ کر اسے خوفت ہوئی، جو مزے سے پراندہ لیے کھڑی حکم کے انتظار میں تھی۔ ہاں تم دلہن بی بی کی جلدی سے مہندی لگا دو، مہمان آنے والے ہوں گے۔ ارمغان کی ماں اسے حکم دے کر وہاں سے چلی گئی، لیکن ارمغان مشال کے ساتھ ہی بیٹھ کر مہندی دیکھنے لگا، جو ریشما مزے سے نت نئے ڈیزائن بنانے میں مصروف تھی اور مشال بیداری سے بیٹھی تھی۔ امیزنگ، بہت ہی پیارا رنگ آیا ہے تمہارے ہاتھوں پر، اور تم جانتے ہو مہندی کا رنگ تیز ہو تو کہتے ہیں شور اور ساتھ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارمغان اس کی مہندی کا رنگ دیکھ کر چوچے چھوڑ رہا تھا اور وہ اس کی بات سے محفوظ ہونے کے بجائے غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ایسی فضول باتیں جاننے سے بہتر ہے بندہ کوئی ڈھنگ کا کام کر لے، وہ نو سے کہہ کر روم سے نکل گئی اور پیچھے کھڑے ارمغان کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ مشی صاحبہ، کیا آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں؟ وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، جب ہی ارمغان سیڑھیاں اترتا ہو چلا آیا۔ نہیں جی، میں ایک کام کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی۔ وہ رخ پھیر کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ارمغان نے آگے آ کر اسے ریموٹ چھینا اور ٹی وی آف کر دیا۔ گھر پر کوئی کام نہیں ہے، باہر جانا ہے اور تمہارا میرے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ مجھے تمہیں ایک سرپرائز دینا ہے، پلیز مشی، پہلی اور آخری بات مان لو پلیز۔ وہ التجائیہ انداز میں گویا ہوا۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے کہیں نہیں جانا اور نہ ہی کوئی کام کرنا ہے، بھاڑ میں گیا تمہارا سرپرائز۔ مشال اڑتے ہوئے بولی۔ مشال جسٹ شٹ اپ، میں تمہیں بہت عزت دے رہا ہوں، تمیز سے بات کرو اور تم کے سر پر چڑھی جا رہی ہو۔ ایسی کون سی عور پری ہو جو تم میں اتنی اکڑ اور غرور ہے تمہارے اندر؟ وہ ارغل سے بے نیاز چلایا۔ نہیں ہوں نا میں عور پری، تو کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ بھئی دے دو طلاق مجھے، تمہیں روکا کس نے؟ اس طرح تمہاری بھی جان چھٹے گی اور میری بھی۔ وہ ضبط سے بولی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ کرارا سا جواب دے، لیکن ارمغان کے نظریے سے بھی یہ کرارا ترین جواب تھا۔ مشال خان، بھول جاؤ گے تم کبھی بھی ارمغان خان کی قید سے آزاد ہوگی، وہ غصے سے کہہ کر باہر کی جانب چل دیا۔ مشال خان اس کی بات پر سن ہو گئی۔ بابا تنگ آ گیا ہوں میں روز روز کے نئے جھگڑوں سے، پلیز کچھ کریں۔ وہ دوپہر سے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد اب عباس خان کے سامنے موجود تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ کتنی دفعہ سمجھائے اسے ڈھیل نہ دو، اس لیے سر پہ چڑھ جاتی ہے۔ ڈھیل نہیں دی تھی تبھی تو یہ نتیجہ ہے، اگر ڈھیل دی ہوتی تو آج آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ بہت ہو گیا، میرا حوصلہ جواب دے چکا ہے۔ ارمغان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑے دن صبر کر لو، 1 ہفتے میں کبیر آ جائے گا تو اس لڑکے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ عباس خان کچھ سوچ بچار کے بعد گویا ہوئے۔ کیسا بندوبست بابا؟ ارمغان حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ صبر جگرے، بس 1 ہفتہ صبر کر لو، پھر ہمیشہ کے لیے میری اور تمہاری جان اس عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ عباس خان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے روبدار آواز میں بولے، اور ان کے اس انداز نے ارمغان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارمغان آج گھر لوٹا تو ہر طرف خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں آیا تو وہ دشمنی جاؤں سے کہیں نظر نہیں آئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ کپڑے چینج کیے بغیر دوبارہ نیچے چلا آیا۔ عباس خان اسے باہر ہی مل گئے۔ کیا ہوا بیٹے، اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں؟ ارمغان ان کو نظر انداز کرتا جانے لگا تو عباس خان نے اسے روک لیا۔ کچھ نہیں، بس وہ مشال کو ڈھونڈ رہا تھا، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ ملازموں سے کہہ دو، ویسے بھی وہ اب نہیں آنے والی۔ عباس خان ابتدائی انداز میں بولے۔ کیا مطلب بابا؟ مطلب یہ کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ عباس خان مسکرائے، لیکن ارمغان خان ان کی بات پر مسکرا نہ سکا۔ کہاں ہے مشال؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ ارمغان غصے سے چلایا۔ ارمغان چلاؤ مت، تو میرے باپ نہیں ہو جو مجھ پر روب جماؤ گے؟ عباس خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں نہیں ہوں میں آپ کا باپ، لیکن مشال خان کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی کو مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ آج تک آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور ہم سب خاموشی سے حکم مانتے آئے، پر آپ کی بھول ہے کہ اب آپ کی من مانی کی جائے گی۔ مجھے بتا دیں کہ مشال کہاں ہے، ورنہ… ارمغان گھبرایا، اس کی آنکھوں سے صرف انگارے نکل رہے تھے، جیسے عباس خان کو آج پہلی دفعہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ورنہ کیا کر لو گے؟ اپنے دادا کو جان سے مار دو گے؟ تو مار دو ارمغان خان، تمہارا دادا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ عباس خان اپنی ٹون میں آنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا انہیں۔ ارمغان خان ان کی بات انسنی کرتا وہاں سے باہر نکل گیا اور والی سے پارکنگ ایریا سے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ مشی اٹھو، آنکھیں کھولو، مشی اٹھو پلیز۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، پر مشال دنیا معافیہ سے بے خبر، سوچے فکر سے آزاد بے ہوش پڑی تھی۔ کل رات وہ ارمغان کو سڑک کے پاس ہی ہوش و حواس سے بے گانہ ملی تھی۔ اسے کل سے آج تک
گھر کا رخ نہ کیا تھا، نہ کچھ کھایا تھا، نہ پیا تھا، کیونکہ اس سے لڑنے والی آج اسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ سر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، ان کو 12 گھنٹے بعد ہوش آئے گا۔ نرس ارمغان کو کل رات سے مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھے دیکھ کر بولی۔ نو تھینکس، میں ٹھیک ہوں، وہ نارمل انداز میں کر مشال کے باروں میں انگلیاں چلانے لگا۔ 12 گھنٹے بعد مشال کو ہوش آیا تو وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، اور جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہے تھے تب بھی وہ ایک لفظ نہ بولی۔ ارمغان نے اسے بار بار بولنے پر اکسایا، پر ہوا کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اس وقت روم میں لیٹی چھت پر گھور رہی تھی۔ اس کا غرور اور عقل سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور عباس خان اپنی بساط الٹ جانے پر حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے جو کچھ سوچا تھا وہ نہ ہوا تھا، بلکہ مشال واپس اس گھر میں آ چکی تھی، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا حال چال ہے؟ اتنی افسردہ کیوں بیٹھی ہو؟ ملان میں سیڑھیوں پر بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی جب بھی ارمغان چلا آیا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مشال بتاؤ کیا ہوا ہے، تم کیوں ہر وقت خاموش رہتی ہو؟ ارمغان نرمی سے بولا۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی ارمغان خان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ چکی تھی۔ ارمغان حیرت اور غصے سے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشال خان کتنی دفعہ سننا چاہتی ہو کہ یہ ناممکن ہے، تم ارمان خان کے نام سے اسی وقت آزاد ہوگی جب ارمان خان اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تمہیں بہت چاہے مجھ سے چھٹکارا پانے کی تو اللہ سے دعا کرو کہ مجھے موت آ جائے۔ ارمان اس کے بندے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا۔ آج مشال حیران تھی کہ اس نے طلاق کی بات پر غصہ نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مرو، لیکن میں تمہارے قابل نہیں رہی جو تمہارے ساتھ زندگی گزاروں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دھکے دے کر مجھے اس گھر سے نکالو۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم صاف الفاظ میں بتاؤ مشال، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ارمان اب کی بار غصے سے بولا۔ مشال آج پہلی بار اس کے غصے سے ہراتا ہو کر ڈر گئی، اٹھ کر جانے لگی تھی کہ پر ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بتاؤ مشال، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ اٹک کر بولی۔ ارمغان مجھے تم سے کچھ کام ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ ارمغان مشال کو جواب دینے ہی لگا تھا جبھی عباس خان نہ جانے کہاں سے چلے اور اسے حکم جاری کر کے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ارمغان مشال سے بعد میں بات کرنے کا تہیہ کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا، اور مشال اس کے جانے جانے پر شکر ادا کرتی رہی۔ کیا تم جانتے ہو اس رات مشال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ارمغان اندر آیا اور بلانے کی وجہ پوچھی تو عباس خان نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ نہیں، اور مجھے جاننا بھی نہیں، کیونکہ وہ سب آپ کا کیا دھرا تھا۔ ارمغان نے نحوست سے کہا۔ میرے خیال میں یہ تم بھول رہے ہو کہ تم اس وقت اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اس دن تو میں تمہاری گستاخی معاف کر گیا تھا، پر آج نہیں کروں گا۔ عباس خان کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند دہک رہی تھی، کیونکہ ان کا پوتا ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جی ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عباس خان کے سامنے کھڑا ہوں، جس کا یہ گھر اپنا نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ یہاں مشال خان راج کرے گی۔ وہ سزائی انداز میں بول کر باہر جانے لگا۔ رک جاؤ ارمغان، اپنے کمرے میں جاتے کے ساتھ ہی اپنی بیوی سے پوچھ لینا کہ وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ عباس خان نے یہ آخری چال چلی تھی جو سیدھی نشانے پر لگی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میری بیوی پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کی؟ شرم سے ڈوب مرے، وہ آپ کی بھی پوتی ہے، آپ کا خون ہے۔ ارمغان ان کے قریب آ کر چلایا۔ عباس خان نے موقع ہاتھ میں آتے مشال کی ڈی این اے رپورٹ بھی سامنے کر دی۔ ارمغان نے وہ رپورٹ فائل کھول کر دیکھی اور اندر لکھے لفظوں نے اس کے دل کی دنیا تہس نہس کر دی۔ کیا ہے یہ سب مشال خان؟ اپنے عاشق کی فہرست گنوا سکتی ہو تم؟ ارمغان انزانی انداز میں چلا اور فائل مشال کے منہ پر ماری۔ مشال نہ سمجھی تو اسے دیکھنے لگی، پھر فائل کھول کر دیکھتی تو اس کے پاؤں سے نیچے سے زمین سی رک گئی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ کس عدالت میں مجرم بنی کھڑی ہو گئی ہے، اور اس بے قصور ہوتے ہوئے ہمیشہ قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے، اور آج وہ بھی قصوروار ٹھہرائی جانے والی تھی۔ اسے آج ہر حال میں پھانسی کے پھندے سے لٹکنا تھا۔ اسی دن کے لیے وہ چاہتی تھی کہ ارمغان اسے طلاق دے دے، اور آج آخر کار وہ اسے طلاق دے دے گا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے ہی قصوروار سمجھا جائے گا۔ ارمغان، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں آپ کے قابل ہوں ہی نہیں۔ مشال سر جھکائے بولی۔ بے قصور لوگ سر جھکائے نہیں کرتے، لیکن عورت کو ہمیشہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ عورت کو ہی ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے، اور آج وہ اپنی عزت نفس کی قربانی دے رہی تھی۔ مشال، اگر میں لاکھ بار بھی تمہیں بتاؤں تو کم ہے کہ میں تمہیں کسی بھی صورت آزاد نہیں کروں گا۔ یہ لو بندوق اور چلاؤ گولیاں، مجھ سے کہو کہ طلاق دے دو، پر میں آخری سانس تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارمغان نے اپنی الماری سے ریوالور نکال کر اسے پکڑایا، پر مشال نے ہاتھ میں نہ لیا۔ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، یہ جان کر بھی آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ لیکن کیوں؟ مشال نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ ارمغان نے نارمل انداز میں کہا۔ نہ کوئی وارفگی، نہ کوئی شوقیاں، کچھ بھی نہ تھا اس کے انداز میں۔ جس وقت نے معمول کے مطابق کہا ہو کہ پانی پلا دو، اور آپ کی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیا آپ اس بات کو ساری دنیا سے سننے کے لیے ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، کیونکہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں مجھے سے کچھ سننا نہیں پڑے گا مشال۔ ارمغان نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ رپورٹ جھوٹی، ہمارے دادا امیر مطلب عباس خان نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی رپورٹ بنوائی ہے۔ ماں بننے والی بات میں تمہارے اغوا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا۔ یہ وہی سرپرائز تھا جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ ارمغان افسردگی سے بولا۔ مجھے معاف کر دیں ارمغان۔ مشال روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ نہیں کروں گا، نہیں کروں تو مشال،
میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف نہ کروں کیونکہ تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا مشال، مجھے بہت دکھ دیے ہیں، پلیز ارمغان میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اغوا ہونے کے بعد سے مجھے بہت ڈر خوف محسوس ہونے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ نہ دیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ لڑنے کی عادی ہو چکی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وشال کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ ارمغان نے اسے زیادہ روتا دیکھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ عباس خان کی اس دنیا سے رخصتی کو آج چوتھا دن ہو چکا تھا اور عمران خان مشال حویلی سے جانے کی تیاری میں مشغول تھے۔ عباس خان کی موت کا دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تو انہوں نے اس دن عمران خان اور مشال کی ساری باتیں ان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن لی تھیں۔ اسی رات ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ارمغان بیٹے، اپنی ماں کو اکیلا نہ چھوڑ کر جاؤ، اپنے دادا کو معاف کر دو۔ اس کی ماں رو رو کر اسے التجا کر رہی تھی۔ مشال ابھی اوپر سے نیچے نہیں آئی تھی جبکہ ارمغان سارا سامان لیے نیچے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ابھی میں مشال کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا اور اب اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوا اور چیک اپ کے لیے بار بار شہر جانا پڑے گا۔ ارمغان نے اپنی مجبوری بیان کی۔ ٹھیک ہے، اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دو، میں تو بیمار رہتی ہی نہیں ہوں۔ آپ کو تو کوئی بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا ماں جی، میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ مشال ان کی بات سن کر فوراً نیچے چلی آئی اور ان کے گلے لگ کر بولی، نہیں تو جا، اپنے شوہر کی بات مان، میرا کیا ہے، مر آ جاؤں گی، تم لوگوں کو تو خبر تک پہنچ جائے گی نا۔ ماں جی عابدہ ہو گئیں، امی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میں کہیں نہیں جا رہا، آپ خوش؟ ارمغان نے فیصلہ کرتے ہوئے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں خوش ہوں، اور تو فکر نہ کر، میں اپنی دھیرانی کا انموئی سفید ڈاکٹر میں زیادہ خیال رکھوں گی۔ ماں جی مشال کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، اور ان کے بیٹے کو بھول جائیں گی، یہ تو سراسر ناانصافی ہے امی۔ ارمغان منہ کی زاوی بگاڑتے ہوئے بولا، چل پرے ہٹ، تو نے کون سے تیر مارنے ہیں، یہ تو ماں بننے والی ہے۔ ماں جی نے اسے دپ رسید کی۔ اماں تو میں بھی تو باپ بننے والا ہوں، باپ بننا بھی آسان تھوڑی ہے، ماں صاحبہ کے اتنے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ اس کی بات پر ماں جی اس ماں کا مشال کا مشترکہ کہکا ابھرا، جسے خان علمی چاروں طرف خوشیاں اور کہہ کے رقص کرتے ہوئے جھومنے لگے۔